मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक शख्स ने एक हरनी शिकार की और उसे शिकार करके कहीं ले जा रहा था कि जब वो शख्स अपनी हिरनी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुजरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस हिरनी को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उस हिरनी को अल्लाह ताला ने बोलने की कुव्वत दी और उस हिरनी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूध पीते हैं, आका इस वक्त वो भूखे हैं, आप इस शिकारी से फरमा दें कि मुझे थोड़ी देर की इजाजत दे दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। गौर कीजिए, माँ माँ होती है ना। उस हरनी ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह इसको कहें मुझे छोड़ दे, कहा थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, बस वापस आ जाऊंगी, लेकिन इतनी देर में मैं अपने बच्चों को दूध पिला लूं, वो उस वक्त भूखे हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात सीखने को ये मिल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को किन किन सलाहियतों से नवाजा था। मेरे आका जानवरों की बोलियां भी जानते हैं। अच्छा, जानवरों की बोलियां सुनना, रिकग्नाइज करना, समझना बहुत बड़ी बात है, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अपनी ज़बान हक तर्जुमान से हरनी से बात भी कर रहे हैं। यानी एक और मौजज़े का ज़ुहूर हो रहा है कि प्यारे आका उस हरनी से इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू वापस ना आई तो फिर देयर इज एनी गारंटी, क्योंकि अगर शिकारी के हाथ से छूट जाए तो फिर उसका वापस आना कैसे पॉसिबल है। अब वो हरनी क्या कहती है, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वापस ना आऊं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो मुझ पर अल्लाह ताला की ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर लानत होती है कि जिसके सामने आपका जिक्र हो और आप पर दुरूद ना पढ़े। वो एग्जाम्पल के तौर पर अर्ज कर रही है कि वैसी लानत हो जैसी उस शख्स पर लानत होती है जिसके सामने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद ना पढ़े। और अर्ज करती है, आका मुझ पर अल्लाह की ऐसी लानत हो कि जो शख्स नमाज पढ़े और फिर दुआ ना मांगे उस पर जैसी लानत होती है। अब ये दो बड़ी अहम बातें हैं जो मैं इस वाक़े के बाद इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन करूंगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शिकारी से इरशाद फरमाया, इस हरनी को छोड़ दो, कि थोड़ी देर में बच्चों को दूध पिलाकर आ जाएगी। शिकारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वापस ना आई तो? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसकी जमानत लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ ये वापस आएगी। अब जरा सोचिए कि तारीख में क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि एक शिकारी ने शिकार गिरफ्तार किया हो और फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ लिटिल टाइम, वही शिकार को शिकारी को कहा जा रहा है छोड़ दो, ये वापस आएगी। तो शिकारी का भी अकीदा देखो, नबी पाक ने गारंटी ली तो अपनी हरनी को छोड़ दिया। बिल्कुल वही हुआ। थोड़ी देर के बाद वो हरनी जो है, पहले तो नजरों से ओझल हो गई भागती हुई है, और थोड़ी देर बाद वही हरनी वापस आ रही है और आकर गोया सरेंडर, अपने आप को खुद गिरफ्तारी दोबारा पेश कर रही है। अब मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, जब ये सब कुछ हुआ, अब ये वाकया तो यहाँ तक बहुत खूबसूरत है, मगर इसमें मजीद खूबसूरती ये पैदा हो गई कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। इस इंसिडेंट के बाद, इस वाकये के बाद हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप पर सलाम इरशाद फरमाता है और फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम,
میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے. اللہ کی کرم نوازی دیکھو کہ ہرنی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی, اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی. ارشاد ہوتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوں جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. اور فرمایا میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے. نبی پاک زندگی بھر دعا فرماتے رہے نا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت مجھے دے دے, یا اللہ میری امت کا مسئلہ میرے حوالے کر دے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جبھی تو مفتی جمیل رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب اپنے صلاۃ السلام میں مداح رسول ارشاد فرماتے ہیں, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو اب جبریل امین یہ پیغام لائے کہ یہ ہرنی جس طرح ریٹرن ہو کر لوٹ کر آئی ہے, رب فرماتا ہے آپ کی امت بھی آپ پر لوٹا دوں گا. اب اس ایک ہی واقعے میں, اچھا پھر اینڈ آف دا ڈے اس واقعے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس شکاری نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ یہ بات بھی کر رہے ہیں, ہرنی اور ان کے درمیان گفتگو بھی ہو رہی ہے, گارنٹی بھی لی جا رہی ہے, واپس مڑ کر وہ ہرنی بھی آ رہی ہے, وہ شکاری بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب یہاں یہ ساری باتیں تو ہم نے سنی, لیکن جس چیز کو مجھے آج ایمفسائز کرنا ہے, سمجھانا ہے کہ کیا ویلیو ہے درود پاک کی. سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درود پڑھنا بہت بڑی برکت, یقیناً نو ڈاؤٹ برکتیں ہی برکتیں ہیں, بہت سارے فضائل ہیں, مگر درود پاک نہ پڑھنا, نام نامی اس میں گرامی سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہ پڑھنا, یہ بہت بڑی محرومی ہے. اور آپ نے سنا کہ اس نے تو اگزامپل کے طور پر کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس جیسی لعنت جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود رکھے. بالکل اسی طرح ایک اور جگہ پر جو اس درود کو نہ پڑھنے کی وعید آئی, کیونکہ درود کے فضائل کو سنتے ہیں. آج ذرا دوسری طرف سے اس بات کو سمجھتے ہیں نا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں داخل ہوتے ہیں. سحری کا وقت ہے, بی بی عائشہ خود راویہ ہیں اس حدیث کی, فرماتی ہے میں سحری کا وقت تھا, کپڑے سی رہی تھی اور چراغ گل ہو گیا. سحری کا وقت ویسے بھی رات کا مور ڈارکر ٹائم ہوتا ہے, اور جس کو کہنا تاریکی کا وقت, وہ لیٹ نائٹ اور تاریکی ہو جاتی ہے. سوئی تو نیڈل جو ہے وہ لائٹ میں گر جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہے, کہتی چراغ بھی گل ہو گیا, سوئی بھی میری گر گئی, اب کیسے تلاش کرتی. اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد کونین کے والی رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پیارا پیارا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے میرے گھر تشریف لے آئے. کیسا چہرہ؟ امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. اسی چہرے کے بارے میں کیا خوبصورت تشریح بیان کرتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا. ایسا نورانی چہرہ. جب نبی پاک اس گھر میں داخل ہوتے ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اور یہ حدیث پاک مستند ترین کتابوں میں موجود ہے, فرماتی اتنا نور داخل ہوا, پیارے آقا کے چہرہ انور سے ایسی نور کی کرنیں نکلتی ہیں, کہتی میں نے وہ گم شدہ سوئی پیارے آقا کے چہرے کی کرم نوازی کی برکت سے تلاش کر لی. اب یہ حدیث تو کئی بار آپ نے سنی ہوگی, مگر اس حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسا نورانی چہرہ دیکھا, عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کتنے حسین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے, کتنا نورانی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص, ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ نہ دیکھ سکے گا. یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں. اگر قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کو ہی نہ دیکھ سکے تو بچے گا کیا ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ محشر کے دن کتنی ان کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, there is nobody over there. صرف قید لگا دی اعلیٰ حضرت نے, سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اب فرماتے بخیل ہے وہ شخص، برباد ہلاکت وہ شخص کے لیے جو میرا چہرہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کہ یا رسول اللہ وہ بخیل کون ہوگا، وہ بدنصیب کون ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ ہے امپورٹنس درود پاک کی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بعض اوقات ہم بڑا آرڈنری لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا، نہیں پڑھا۔ ہم امتی ہیں، اور علماء کرام نے، قاضی ایاز نے شفا شریف میں امتیوں کے لیے نبی پاک کے حقوق لکھے، رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ، یعنی امت پر نبی پاک کے جو حقوق لکھے، 8 حقوق ہیں، کبھی وقت نکال کر پڑھیے گا، مگر اس میں کہا کہ یہ بھی لکھا کہ امتی ہونے کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پر حق ہے کہ یہ امتی نبی پاک پر درود بھیجتا رہے، اپنے آقا کا ذکر کرتا رہے۔ تو بہرحال بچی اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہرنی والے واقعے سے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اپنے آقا و مولا پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائی۔ اور دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس ہرنی نے کیا کہا؟ ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ آج کاروباری لوگ جناب اپنے معاملات میں بیزی ہو کر نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں۔ آج یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا، ادھر سلام پھیرا، ادھر باہر جانے والے شروع، مسجد میں جا کر گویا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، اللہ کے گھر میں جائیں تو بیٹھیں، اور دعا جب بھی مانگے نا، وہ فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مانگیں۔ دعا مانگی کس سے جا رہی ہے؟ یہ کلام کس سے ہے؟ یہ ڈسکشن کس سے ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے اور دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، آپ کے سیکرٹری ہوتے ہوں گے، آپ کے امپلائیز ہوتے ہوں گے، کوئی امپلائی آپ کے پاس آئے، کوئی آپ کے پاس کام کروانے آئے، فائل لے کر آتا ہے، ریکویسٹ لے کر آئے، اور جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، آپ اسے انسٹرکشن دے رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنا موبائل فون نکال لے، کتنا غصہ آتا ہے۔ میں بات تم سے کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ہمارا چھوٹا بچہ ہو، ہم اس سے بات کریں، اس کا دھیان کہیں اور ہو، میں برا لگتا ہے۔ اور ہم جب دعا میں اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، بات رب سے کر رہے ہو، مانگ رب سے رہے ہو، التجا رب سے کر رہے ہو، اور دھیان کہیں اور ہے، ایسا نہ کریں۔ پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے دل سے مانگ کر تو دیکھو وہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ اس نے خود قرآن میں فرمایا نا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، لیکن کیسے مانگو؟ اس کی کچھ آداب بھی تو ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، گر گڑائیں، فوکس کریں اپنی دعا پر، دھیان سے مانگے۔ تو بہرحال نماز کے بعد ویسے بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا پتہ کیسے چلے کہ کس کو کثرت کہتے ہیں؟ ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کتنا پڑھیں کہ ہم کثرت والوں میں آ جائیں؟ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے اس کی بھی ڈیفینیشن بیان کی، ایٹ لیسٹ، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے کوئی شخص ہے تو وہ کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ 313 کا عدد بھی کتنا پیارا ہے۔ کس کی کاؤنٹنگ ہے یہ اصحاب بدر کی نسبت ہے۔ اب ہماری نیت پکی ہو گئی کہ انشاءاللہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک کم از کم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اس میں ٹائم نہیں لگتا، ٹینشن نہ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی 25 منٹ میں آپ کے 313 درود ہو جانے ہیں۔ بس ذہن بنا لو کہ میں نے روزانہ یہ عدد پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، تو اگر روزانہ سینکڑوں بار پڑھیں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اپنے بیان میں ایک اور ٹاپک کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، رب کا پاکیزہ کلام، سرچشمہ ہدایت، اور اس قدر مبارک ہمارے لیے یوں سمجھیے تحفہ ہے کہ پڑھتے جائیں،
رحمتیں لوٹتے جائیں. تلاوت کریں تو فرشتوں کا نزول ہو, ہر لفظ پر ہمیں نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں ملیں, نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ قرآن پاک سے دور ہوتی جا رہی ہے. آج ہمارے پورے دن کے اندر بریک فاسٹ ٹائم ہے, لنچ ٹائم ہے, ڈنر ٹائم ہے, فیملی ٹائم ہے, ریسٹ ٹائم ہے. کیا ہمارے ڈے پورے 24 آورز میں قرآن ٹائم ہے کہ ہم پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بینگ اے مسلم, یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ہند میں تو بہت سارے علماء کرام ہیں, ان کے جلسوں میں, ان کی تقاریر میں آپ یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے کیسے معجزات ہیں. اور جب معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کوئی معجزہ دیکھا نہیں, ٹھیک ہے نا, پڑھتے ہیں, سنا ہے. ہم نے نہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے, نہ سورج کو واپس پلٹاتے دیکھا ہے, نہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیالے کا دیدار کیا ہے جس ایک پیالے سے میرے آقا کی برکت سے 70 صحابہ سے ہو. ایسا عظیم واقعہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بےتاب ہے, حدیث کا خلاصہ ہے, اور کہتے ہیں میں اتنی بھوک میں تھا کہ میں پیارے آقا کے حجرے کے باہر آ کر بیٹھ گیا, اور ایسی جگہ بیٹھا کہ کوئی جانے والا مجھے دیکھ لے اور مجھ سے پوچھ لے تو میں مجھے سے بتاؤں کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے. اب کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو میں کھڑا ہو کر میں نے کچھ مسئلہ پوچھا کہ شاید مسئلے کے جواب کے بعد وہ میری حال پوچھ لیں تو میں کچھ اپنی بات کر لوں. بہرحال وہ بھی تشریف لے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے, میرا چہرہ دیکھا. آقا تو دل کے حال جانتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے. اب گھر گئے اور گھر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو ام المومنین نے عرض کیا کہ ابھی ایک صحابی دودھ کا ایک پیالہ دے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں, جو ہم یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا مدینہ پاک میں, کم و بیش یہ 70 صحابہ تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے آؤ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگی تھی, یہ ایک پیالہ میرے لیے ہی کافی تھا, اور نبی پاک مجھے ہی کہہ رہے 70 صحابہ کو لے آؤ. اب جب وہ آ جائیں گے تو مجھے کیا ملنا ہے؟ کہتے لیکن آقا کا حکم تھا. گیا اور 70 صحابہ سے کہا کہ آؤ, نبی پاک نے بلایا ہے. 70 صحابہ آ گئے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ میرے ہی ہاتھ میں دیا اور کہا اے ابو ہریرہ باری باری سب کو پلا. کہتے ہیں اب ایک ویسی جس کو بھوک لگی ہو اور اسی کو آپ سروس پہ لگا دیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے. کہتے ہیں یہ بھی ٹینشن تھی کہ پیالہ ختم ہو جائے گا, اور مجھے ہی حکم دیا کہ سب کو پلاؤ, اور 70 صحابہ. کہتے باری باری ایک صحابی کو پلاتا جاتا, بھوک سے جس کو کہنا, کہتے پیٹ پیٹ سے لگا ہوا تھا. لیکن ایک صحابی دودھ پیتا رہا, میں دیکھتا رہا. ایک صحابی دودھ پیتا رہا, میں دیکھتا رہا. پیالے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے, ویسے ہی باقی ہے. کہتے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہے. اب میں رہ گیا اور میرے آقا رہ گئے. نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے ہو اور میں رہ گیا ہوں. ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے بسم اللہ شریف پڑھی اور پیٹ بھر کے دودھ پیا. بھوک بھی لگی ہوئی تھی, پیٹ بھر کے پیا, دودھ پی لیا. پیارے آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیا. نبی پاک نے فرمایا اور پیو. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے رچ کے پیا, دوبارہ پیا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں رسول اللہ اب جگہ نہیں, صلی اللہ تعالیٰ وسلم. اب پیٹ بھر گیا. نبی پاک نے وہ پیالہ لیا, ویسے ہی بھرا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ دودھ میرے آقا پورا خود نوش فرما گئے. اچھا مزے کی بات ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب بھی پڑھتے ہیں نا, اور کسی بھی معجزے کا تذکرہ ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی کمال کی بات ہو, وہ واقعہ پڑھو, اور جب امام عشق و محبت کی شاعری پڑھو. قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے جب نبی پاک کا ایسا زبردست معجزہ ہو. اعلیٰ حضرت ڈائریکٹلی گویا حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. شیر کہتے ہیں دودھ کے پیالے کو نا, جام. اعلیٰ حضرت کوشچن گویا کر رہے ہیں, اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا
دودھ سے منہ پھر گیا. 70 صحابہ نے پیٹ بھر لیا مگر دودھ ویسے کا ویسے ہی ہے. اب یہ بہت سارے معجزات ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے, دل بھی جھوم جاتا ہے. بہت سارے معجزات پر بات ہو سکتی ہے. حضرت ابو قتادہ کی وہ آنکھ بھی ہم نہیں دیکھ سکے تھے جب غزوہ احد میں آنکھ باہر آ گئی. صحابہ کا ایٹیٹیوڈ اور یقین دیکھیں. کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, کسی حکیم کے پاس نہیں گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر آ گئے. پیارے آقا نے لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگائی. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا آنکھ یہ والی دیکھنے لگ گئی ہے جو نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر لگائی. اب یہ آپ نے واقعات سنے ہوں گے, پھر بھی مزہ آ رہا ہے کیونکہ آقا سے محبت ہے. جس سے محبت ہو اس کی بات بار بار سننے کو جی چاہتا ہے. جتنا ذکر کرو لطف آتا ہے. لیکن جو ایک بات ہے کہ ہم وہ معجزات جو ہے وہ دیکھ نہیں سکے, سن رہے ہیں, مگر ایک معجزہ ہے جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جو آپ فیل کر سکتے ہیں, جو آپ جس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. وہ کون سا معجزہ ہے؟ ایک اور بات اضافہ کر دیتا ہوں, وہ معجزہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے. اعظم المعجزہ جسے کہا گیا, بگیسٹ میریکل, سب سے بڑا معجزہ. بلکہ علماء سبحان اللہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تم اتنے سارے معجزات پڑھتے اور سنتے ہو نا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی. نبی پاک کا جو اسٹیٹس ہے, جو پیارے آقا کا مرتبہ ہے نا, اس اسٹیٹس اور اس مرتبے کے مطابق فقط 2 ہی معجزات پیارے آقا کو ظہور ہوئے ہیں. باقی کی جو معجزات, دودھ کا پیالہ بھرا رہ گیا, کسی کی آنکھ لگا دی, کسی کی کونی جوڑ دی, کسی کا پیر ٹھیک کر دیا, کسی نے بارش کے لیے دعا کا کہا, حقا نے ہاتھ اٹھائے اور جل تھل کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. فرمائیے سارے معجزات ایکچولی ریکویسٹ تھی نبی پاک سے, یا تو چیلنج کیا گیا یا ریکویسٹ کی گئی. کسی نے آ کے کہا سچے نبی ہیں تو گواہی دے دیں. پیارے آقا نے چاند کو اشارہ کیا, 2 ٹکڑے کر دیا. مولا علی کی نماز جا رہی تھی, پیارے آقا نے دعا کی تو سورج پلٹ کر آ گیا. علماء کہتے ہیں اٹس آرڈنری فار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اٹس ناٹ اے اسپیشل. 2 ہی معجزے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ اتنا بڑا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ہیں اس کے لیے کام, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار ہم. ہم کہتے ہیں کسی بڑے آدمی کے لیے ہاں یہ کام کرواؤ نا تو یہ اس کے مطلب کا اور اس کے مرتبے کا کام ہے. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں جو طویل فہرست معجزات کی, یہ نبی پاک کے لیے نارمل سی بات تھی. اصل 2 معجزات ہیں جو پیارے آقا کا مرتبہ اور اسٹیٹس جس کو ریکوائر کرتا ہے, اور وہ کیا ہیں؟ ایک معجزہ ہے میرے آقا کو رب نے معراج عطا فرمایا, اپنا دیدار کروایا جو کسی کو نہیں دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر 2 جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سب سے بڑا غیب رب ہے نا. امام عشق و محبت سمجھاتے ہیں نا, جو غیب کی بات نہیں مانتے ان کو سمجھاتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور دوسرا معجزہ جو میرا آج ٹاپک ہے, یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ دیر از اے ون میراکل, ایک معجزہ ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے, اور دیٹ از سب سے بڑا معجزہ بھی کہا گیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے آقا کو عطا کیا گیا. معجزہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ, قرآن خود چیلنج کرتا ہے, کوئی ایک آیت ایسی لا کر دکھا دو. بڑی کوششیں کی لوگوں نے, آیت تو دور کی بات ہے, قرآن کا زبر زیر پیش چینج نہ کر سکے. 1450 سال ہو گئے, بالکل ایز اٹ از قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے, اور یہ قرآن وہ عظیم نعمت ہے. آپ دیکھیں نا, 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے جنہیں کہ سیدھی اردو بولنے نہ تھی, ہندی بولنے نہ تھی, 5-6 ور جو بچے جو ہے دل میں قرآن اتری انہیں تو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے, جو اپنی مادری زبان صحیح نہیں بول سکتا. اتنا بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کا کہ عربی زبان کا قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے. اللہ نے وہ حفاظت کا زبردست انتظام کیا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور قرآن کا اعجاز, آپ کی کوئی فیوریٹ بک ہو, کوئی اکڑی کتاب ہوئے جائیں کہ بہت پسند ہوئے, پڑھیا کرو, اکڑے فیری پڑھو, بو فیری پڑھو, ترے فیری پڑھو, پچھے چنا یار ابھی پسند تو بہو ہے لیکن 4-5 فیری پڑھی گی نا, ابھی کتنے فیری پڑھنا, بور تھی بننا ہے, یہ یاد تھی بننی, رکھی تھی نا لائبریری میں. مگر قرآن وہ کتاب ہے
1000 بار پڑھے ہر بار نیا لطف دیتا، دل مرجھاتا نہیں، دل خوشحال ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا میں ذکر اور اطمینان ڈھونڈنے والوں کو قرآن کہتا ہے کدھر بھاگ رہے ہو؟ اگر دلوں کا سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ تو قرآن وہ شاندار کتاب ہے، یہ ہے میرے آقا کا وہ معجزہ جو ہمارے درمیان ہے۔ بٹ کون پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے، قرآن پاک سے دوستی کتنی ہے، قرآن پاک کا فہم کتنا ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، قرآن پاک ویسے تو سارا ہی پڑھنا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 80 مقامات پر 80 ٹائمز اپروکس یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کیا بات کی ہے؟ کبھی سوچا کہ میں یار ایٹ لیسٹ یہ تو پڑھ لوں کہ یہ تو مجھ سے ڈائریکٹلی کلام ہے میرے رب کا، کسی سے سمجھ لوں کہ کیا کلام کیا میرے رب نے؟ مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو بڑے بیزی ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ ٹریول بھی کرتے ہوں گے، چاہے ہند میں کرتے ہوں گے چاہے ابراڈ کرتے ہوں گے۔ جب آپ باہر جائیں اور باہر جا کر اپنی فیملی کو ہر کوئی کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے، ای میل کرتا ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، کبھی وطن سے دور ہوں، فیملی سے دور ہوں، بچوں سے دور ہوں، اور آپ کوئی بڑا اچھا سا ای میل یا اچھا سا خط لکھ کر ان کے لیے بھیجیں ان کو، اور کچھ دنوں بعد انہیں فون کریں کہ وہ میں نے لیٹر لکھا تھا یا ای میل لکھا تھا، آپ کو مل گیا؟ تو آپ کے گھر والے کہیں جی بالکل مل گیا۔ پھر اگلا سوال آپ کریں آپ نے پڑھا؟ وہ کہیں گے پڑھا نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ملا۔ کیسا فیل ہوگا آپ کو کہ میں نے اپنی فیملی کو پیغام لکھا، محبت سے بھیجا، ان کو مل بھی گیا مگر انہوں نے پڑھا نہیں۔ اللہ کا کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچ چکا ہے، پیغام مجھے اور آپ کو مل چکا ہے، ہم نے پڑھا نہیں، ٹائم نہیں ملا۔ یہ کہو گے رب کو؟ اللہ کی بارگاہ میں کہ بمبئی کی لائف بڑی بیزی تھی، صبح سے شام تک بیزی رہتا تھا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس، انڈرسٹینڈ کیسے کرتا؟ وہ عربی زبان میں تھا۔ کیا یہ ایکسکیوز چلے گا؟ آپ کو انگریزی آتی تھی پیدا ہوتے وقت؟ کیسے سیکھ لی انگریزی؟ جیسے جیسے زندگی بڑی ہوتی گئی آپ اپنی امپورٹنٹ چیزیں سیکھتے گئے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اپنے اسکول میں داخل کروایا، وہ اسکول کی کتابیں پڑھنے لگ گیا، اور بڑا ہوا، موبائل فون کس کو آتا تھا ہم میں سے چلانا؟ لیکن موبائل فون ضروری بڑا ہے، ہم نے وہ بھی سیکھا۔ نہیں آتا تو پکڑا کسی کو، یار ذرا یہ بتاؤ یہ بٹن کیا کرتا ہے، یہ والے سافٹ ویئر کا کیا طریقہ ہے؟ ارے یار میرے موبائل میں بھی یہ والا سافٹ ویئر ڈال دو۔ کیوں؟ مجھے ضرورت محسوس ہوئی، میرا کام اچھا ہونے لگا، میری امپورٹنس تھی، اور تھوڑا لائف میں آگے بڑھا۔ سائیکل چلانی ہے، سائیکل چلاتے وقت ہم کتنی بار گرے تھے مگر چھوڑی نہیں، سیکھتے گئے۔ ہم کسی کو کہتے ٹرین کر دو، اب سائیکل کے بعد موٹر سائیکل آئی، یار یہ تو جلدی ٹریول صحیح ہو جائے گا، موٹر سائیکل خرید کے سیکھ لی، اور آگے پیسے آ گئے۔ اب گاڑی سیکھنی ہے، یا تو انسٹیٹیوٹ جوائن کیا، یا کسی ڈرائیور کو پکڑا، یار مجھے گاڑی سکھاؤ، مجھے گاڑی فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا ہوتا ہے، وہاں کیوں نہیں چھوڑ دی گاڑی؟ یا اللہ مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، بائک چلانا نہیں آتی۔ جو ضرورت پڑتا گئی، جو ضرورت پڑتی گئی وہ ہم سیکھتے گئے۔ انگلش سیکھی، اب کاروبار کی دنیا میں آئے، کپڑے کا کاروبار کرنے کا سوچا، دکان ایسے ہی نہیں کھولی، کسی کپڑے کے تاجر کے پاس گئے ہوں گے، یار بتاؤ کون سا مال منگواؤں، کون سی آئٹم لینی چاہیے، کون سا ڈیزائن ہونا چاہیے، گرمی کے کپڑے کون سے ہیں، سردی کا آئٹم کون سا ہے، کوئی ڈیڈ اسٹاک تو نہیں ہو جائے گا۔ 4 لوگوں سے مشورہ کیا، کاروبار بھی شروع کر دیا، پہلے سیکھا پھر کام کیا، اور آگے جناب آگے بڑا معاملہ، کہنے لگے چلو یار اب انڈیا سے باہر بھی نکلیں، کچھ امپورٹ کرتے ہیں۔ اب امپورٹ کبھی باپ دادا نے بھی نہیں کیا تھا، تو اب کسی امپورٹر کے پاس پہنچے، کسی کلیئرنگ ایجنٹ کے پاس پہنچے، یہ بتاؤ ایل سی کیسے کھلتی ہے، اس کے ڈاکیومنٹس کیسے بنتے ہیں؟ اچھا آپ کو نہیں آئے گا، ایک بندہ رکھ لو وہ آپ کو سکھا دے گا۔ ہم نے جناب امپورٹ مینیجر رکھ لیا، ہماری ایل سیز کو بنانے لگا، ڈاکیومنٹس ٹائپ کرنے لگا، انٹرنیشنل کورسپونڈنس کرنے لگا۔ اب سوچا ایکسپورٹ بھی ہونا چاہیے، اب ایکسپورٹ کے لیے ہم نے کہا انٹرنیٹ پر دنیا ایکسپلور کرنی پڑے گی، بیرون ملک وزٹ کرنے پڑیں گے، بائر ڈھونڈنے پڑیں گے، وہ بھی سیکھتے چلے گئے۔ اب بتاؤ ان تمام چیزوں میں
خود سیکھا یا آ کر کسی نے سکھایا، میں امپورٹنس سمجھتا گیا، میں سیکھتا گیا. کبھی زندگی کے موڑ پر خیال آیا میں مسلمان ہوں، قرآن پاک میرے لیے نازل ہوا ہے، میں کسی عالم دین کو پکڑ لوں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کسی قاری صاحب کے قدموں میں حاضر ہوں کہ حضور مجھے قرآن سکھا دیجیے، میری تلاوت سن لیجیے، مجھے بتائیے تو صحیح میرے رب نے اس میں کیا فرمایا ہے، مجھے سکھائیے تو صحیح کہ میرے مولا نے مجھ سے کیا بات کی ہے. دیر از نو ٹائم فار قرآن پاک. دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے ہو اور قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو. بروز قیامت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ قرآن پڑھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا. یہ جھوٹا ایکسکیوز ہے کہ عربی نہیں آتی تھی. ارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پر اللہ کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. بریلی کے تاجدار نے امت پر وہ عظیم احسان کیا کہ اردو زبان میں ایسا ترجمہ عطا کیا کہ پڑھتے جاؤ کہ قرآن کا نور دل میں اترتا چلا جاتا ہے. مگر پھر بھی نہیں پڑھا. اللہ سلامت رکھے خزائن العرفان لکھنے والے، نور العرفان لکھنے والے ہمارے مفتیان کرام کو، جنہوں نے ہمارے لیے خزانہ جناب تفاسیر میں عطا کر دیا، مگر پھر بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں جس کے مفہوم ہے جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران ہے، ویران مکان کی مانند ہے. ہمارا دل ہی ویران ہے تو پھر کہتے ہیں برکت نہیں ملتی. سوچو قرآن سے دور کیسی زندگی ہے. ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم ان بہترین لوگوں میں نہیں. ہم تو بہترین سمجھتے ہیں جس کی بڑی گاڑی ہو، جس کا فلاں ایریا کے اندر پوش ایریا میں مکان ہے نا، واہ یار کیا بہترین آدمی ہے، کتنا بڑا بزنس ہے، اتنے بڑی دکانیں ہیں، امپورٹ بھی کرتا ہے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی کر لیا، ایک پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ، اسی میں مر گئے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ مال نہ کمائیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مال کمانا ہے تو کس طریقے سے کمانا ہے. حرام کماؤ گے تو جواب کیسے دو گے؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں. میں آج آپ کو ایک تو قرآن پاک کی اہمیت، اس چیز سے محبت کا درس دینے آیا ہوں کہ خدا را یہ زندگی اچھی نہیں. قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے، اور قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا کیا موجود ہے. پچھلی امتوں کے، پچھلے لوگوں کے ایسے امیزنگ، ایسے خوبصورت ہسٹوریکل ایونٹس ہیں کہ آج لوگ ناول ڈھونڈتے ہیں، آج بڑی بڑی کہانیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. ارے پڑھاؤ نا قرآن کی کہانیاں، پڑھتے بھی جائیں گے ثواب بھی ملتا جائے گا. کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیسٹ لینا، اپنے بچوں کو ایک پیپر دیجیے گا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہیں، لکھو اس پر. شاید پورا صفحہ بھر دے گا. اچھا پرچہ دوسرا کھولو، یہ بتاؤ کتنے فٹ بالرز کے نام یاد ہیں، وہ بھی آپ شاید پرچہ بھر دے گا. آگے بڑھیے گا. اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے لیکن بدقسمتی ہے مسلمان بچوں کا یہ حال ہے. کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں، وہ بھی لکھو، وہ بھی لکھ دے گا. پھر پوچھنا کتنے سیاستدانوں کے نام یاد ہیں، یہ وہ بھی لکھ دے گا. اب 5ویں صفحے پر کہنا بیٹا لکھو کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں. پھر کہنا بیٹا 6 صفحے پہ لکھو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. پھر جواب اپنے آپ سے لے لینا کہ میں کدھر لے جا رہا ہوں اپنے بچوں. اس لیے اونچے اونچے اسکولوں میں بچوں کو بٹھایا کہ وہ نبیوں کے نام بھی یاد نہ رکھیں، وہ صحابہ کے بارے میں بھی کچھ نہ جانیں. بچوں کو کہنا بیٹا یہ بتاؤ ورلڈ وار کب ہوئی تھی، فلاں جنگ کب ہوئی تھی، فلاں ملک سے ہماری کب لڑائی ہوئی تھی، کون جیتا تھا، کون سے ویپن یوز ہوئے. شاید ہمارے بچے سب بتا دیں گے. پھر پوچھنا غزوہ بدر کب ہوا تھا، وہ کون سا غزوہ تھا جس میں رب نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی. غزوہ احد کے کچھ واقعات پتہ ہیں، غزوہ تبوک کی کچھ یادیں معلوم ہیں. یہ سوال کرتے وقت تو شاید ہمیں بھی شرم آئے گی کہ مجھے بھی نہیں معلوم. ہم کہاں ہیں، ہم کدھر جی رہے ہیں، ہم اپنی ہسٹری سے کتنا دور رہیں گے. یہ زندگی اچھی نہیں. خدا را اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت اچھا رکھا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس کو رب نے دنیا میں نوازا ہے نا، کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، اسے تو رب کی اور عبادت کرنی چاہیے، اسے تو رب کی رضا والے اور کام کرنے چاہیے. ہم عجیب لوگ ہیں. دنیا میں اگر کوئی مجھے تحفہ دے، گفٹ دے، ہم اس کی شکر گزار ہوتے ہیں نا. اللہ تیرا بھلا کرے، سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ. بڑا احسان کرے تو ہم کہتے ہیں یار اب جو ہے نا اس بندے کو ناراض نہیں کرنا، اتنی بڑی اس نے میری مدد کی تھی، میں پریشانی میں تھا، اس نے میری ہیلپ کی، آلویز تھینکفل. مگر ہم عجیب لوگ ہیں. رب کرم نوازی جب بڑھاتا ہے ہم اسی کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا مال بڑھتا تو ہمارے سجدے بڑھتے، ہمارا اسٹیٹس بڑھتا تو ہماری عبادت بڑھتی، ہم پر رب کی کرم نوازیاں بڑھتی تو ہم
رب کی بارگاہ کی طرف اور جھکتے کہ مالک تیری مہربانی کہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، میرے اندر کوئی اچھائی نہیں، مگر تو ہے کہ عطائیں فرماتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں، تو نے مجھے عالیشان گھر دیا۔ لوگ بھوکے سوتے ہیں مولا، میرے فریج بھرے ہوئے ہیں۔ مالک لوگ غریب قرض دار ہیں اور میرے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں۔ میں اور سجدے کرتا، میں اور صدقے کرتا، میں اور عبادت کرتا، مگر آج مسلمان کو رب کی عطائیں جب بڑھتی ہیں، غریب ہوتا ہے تو شاید کچھ عبادت کرتا ہے، مگر جیسی نعمت بڑھتی ہے اس کی عیاشیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گویا اپنے ارمان نکالنا شروع کرتا ہے۔ ارے دنیا میں کوئی احسان کرے تو مجھ سے ناراض نہیں کرتے، اور رب کرم نوازیاں کرتا ہے تو رب کو ناراض کرنے چلتے۔ ایسا ہی قرآنی ایک واقعہ سناتا ہوں، ایسی ہی ایک شخصیت جس کا شاید نام تو آپ نے سنا ہوگا مگر اس کا تعارف نہیں شاید آپ کو، اور وہ ہے قارون۔ قارون یہ پہلے سے نافرمان نہیں تھا، ویری رچ، بہت مال تھا، اور یہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ اٹ مینس قارون واز کزن آف حضرت موسیٰ علیہ السلام، چچا زاد بھائی تھا، ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت بھی تھا، اور اتنا اسمارٹ تھا کہ اس کی حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں نوٹ کرتے جائیے گا۔ بہت ہولی فیملی تھی، بڑا خاندان تھا، ٹھیک ہے، دوسرا خوبصورتی بھی تھی، تیسرا مال بھی تھا، یہی وہ چیزیں نا جس پہ لوگ پراؤڈ کرتے ہیں، چوتھا وہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، علم بھی تھا۔ اب یہ چار چیزیں جس کے پاس ہو اس کے تو پہلی زمین پہ نہیں رہتے، پیسہ بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، خاندان بھی بڑا ہو، بندہ کہتا ہے میں ہوں۔ سنو اس کا انجام کیا ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم نازل ہوا، اس زمانے میں زکوٰۃ کتنی تھی پتہ ہے؟ 1 in 1000، 1000 روپے پر 1 روپے کی زکوٰۃ تھی۔ ابھی تو 100 پہ 2.5 روپے ہے نا، اگر مال پورا سال ہو جائے، 1000 روپے پہ 1 روپے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا اور اس سے بات کی کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اس نے اس وقت تو وعدہ کر لیا۔ اب گھر جا کر کیلکولیٹ کیا تو اس کا مال اتنا تھا، انبلیویبل، اس کی زکوٰۃ بھی بہت ساری بن گئی۔ اب وہ منکر ہو گیا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں زکوٰۃ میں دے دوں۔ اب یہاں میں دوبارہ تھوڑا سا رک کر توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج یہ حال مسلمانوں کا بھی ہے، یہ قارون کا طریقہ تھا۔ آج بھی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اوہ یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ وہ اللہ کا بندہ سوچتا نہیں کہ مولا نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ نکل رہی ہے نا، تم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، تمہیں 10 لاکھ کی پرابلم ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اپنے اوپر برڈن فیل کبھی بھی نہ کرنا کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ارے رمضان آ گیا، سال پورا ہو گیا، اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اب روزے رکھنے پڑیں گے، اب تراویح بھی پڑھنی پڑے گی۔ توبہ توبہ توبہ، عبادت بھی کرتے ہو اور بد دلی کے ساتھ کرتے ہو۔ زکوٰۃ دینے والا تو زکوٰۃ دے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ بھی میرے جیسا ہی انسان ہے، مگر تو نے مجھ پر کرم نوازی کی کہ میرا ہاتھ اوپر رکھا، مجھے مانگنے والا ہاتھ نہیں دیا۔ زکوٰۃ دیتے وقت ٹینشن کس بات کی؟ اور یہ میرے بزرگ جانتے ہیں کہ جو اپنی زکوٰۃ پوری نکالتا ہے اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اٹ مینس اس کی ویلتھ اور بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ تو کبھی یہ خیالات جو ہے نا، یہ جو فلسفی ہے، یہ مینٹالٹی ہے، یہ قارون کی مینٹالٹی تھی کہ اتنی دینی پڑے گی۔ یہ نہیں سوچا کہ 1000 روپے تو ایک دے رہا ہوں، اب اس نے سوچا کہ اس کو ڈینائل کیسے کروں، اب اس کو حضرت موسیٰ کو منع کیسے کروں۔ تو اس نے دیکھیں جب شیطان کے ہاتھ میں بندہ آ جاتا ہے، اب اس نے ایک بڑی گناہونی سازش کی۔ اس نے ایک عورت کو پکڑا، اس کو مال دیا اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گندے کام کی تہمت لگاؤ۔ وہ راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کئی بات فرما رہے تھے، ڈیورنگ دا بیان اس نے اسٹاپ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ فلاں عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ برا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے، فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت سامنے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے جلال میں اس عورت سے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دی، بتا سچ کیا ہے۔
وہ عورت نے جب حضرت موسیٰ کا یہ کلام سنا تو تھر تھر کانپنے لگی. تو حضور معاف کر دیں, یہ جھوٹا ہے, اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا, بڑے افسردہ بھی ہوئے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر نازل کر. اب قارون کے بارے میں جب دعا ہو گئی تو کہا جو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رہے باقی ہٹ جائیں. اب اس کے 2 چیلے چپاٹے اس کے ساتھ رہے باقی سب دور ہو گئے. اور اب قارون کو زمین نے پکڑ لیا. اب جب گھٹنوں تک قارون دفن ہو گیا تو اب کہنے لگا میں آپ کا کزن ہوں, مجھے معاف کر دیں, آئندہ نہیں کروں گا. مگر اب قہر الہی نازل ہو چکا تھا. اب قارون آہستہ آہستہ دھنس گیا, زمین میں غرق ہو گیا. اب اس کے جو 2 چیلے تھے نا, اب کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں, آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے پھر بھی یقین نہیں کرتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں, ان کو سمجھا بھی دو, دلیل بھی دے دو, پھر بھی میں نہ مانوں. جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے. تو وہ بھی قارون کے جو دوست تھے دیکھ رہے کہ دھس گیا ان کی دعا سے, اللہ نے قہر نازل کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ نے اس لیے اس کو دھسایا ہے کہ آپ اس کا مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دعا کی یا اللہ اس کے مال کو بھی دھسا دے. قارون کا وہ خزانہ کہ جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی اونٹوں کی جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی, اتنا خزانہ تھا. سارا کا سارا خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں غرق کر دیا گیا. اور یہ واقعہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن مجید کے 20ویں پارے سورہ قصص میں موجود ہے. ان کی آیتوں کی تلاوت کریں, ترجمہ پڑھیں. اب کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ نے جس کو مال دیا ہے کبھی بھی تکبر نہ کرے, اللہ والوں سے لڑائی نہ کرے, اور پھر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ادا کرے. کاروبار کرنا بہت اچھی بات ہے مگر سچا کاروبار کرے, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, ترمذی شریف کی حدیث سنو, میرے آقا فرماتے سچا اور امانت دار تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کسی مفتی صاحب کی تعریف نہیں ہے, یہ کسی عالم دین کی یا بہت بڑے عبادت گزار کی تعریف نہیں فرمائی. سچا تاجر, اونلی دیر از اے ون کنڈیشن, اسٹریٹ فارورڈ, سیدھی بات کرنے والا, دھوکہ دینے والا نہ ہو اور حلال کمانے والا ہو. اس کا حشر کس کے ساتھ ہونا ہے؟ انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ. یہ تجارت کرنا اتنی بڑی سعادت بھی آپ کے لیے بن سکتا ہے. لیکن آج بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ بھی میں کما لوں, وہ بھی میں کما لوں, سارا میں ہی کما لوں. اب چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے, میں نے آگے بڑھنا ہے. ہم دوسرے کی ریس میں برباد ہو گئے. اور یہ جو آج ہمارا حال ہے نا, سبحان اللہ, میرے آقا کو اللہ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا. 1450 سال پہلے کم و بیش میرے آقا کی حدیث سنو. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. تو اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی, اللہ کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. بیوی بچے نہ ہوئے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ, حدیث کا خلاصہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے والدین کے ہاتھوں, اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں کیسے کوئی ہلاک ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس کی فیملی ممبر اسے آر دلائیں گے, شرم دلائیں گے کہ دیکھو فلاں نے کتنا کما لیا. آج ہوتا ہے نا, اس نے دیکھو کتنی بڑی گاڑی لے لی, کتنا بڑا اپارٹمنٹ لے لیا, تم ابھی وہیں کے وہیں ہو. انہوں نے اپنے بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا, ہم کو بھی ویسا کرنا ہے. میرے آقا نے پہلے فرما دیا کہ فیملی ممبر آر دلائیں گے, اور بندہ بچوں کی خوشی کے لیے, فیملی ممبرز کو خوشی کرنے کے لیے حرام کمائی کی طرف چلا جائے گا اور اپنے بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. اب تو ڈیسیشن آپ نے لینا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھیے, جو ہمارا کاروبار یا جو میرے نصیب میں لکھا ہے نا, وہ آپ کو مل کر رہنا ہے. ہم بچپن سے ایک جملہ سن رہے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. ہم کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں, کیوں اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں, کیوں ناجائز کام کرتے ہیں؟ بندہ کہتا ہے جناب مجھے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. ایک ملک میں گیا, اسی طرح کا ایک بیان تھا, ایک اسلامی بھائی ملے, مسلمان تھے, کہتے کیا کریں جناب, یہاں اسٹور کھولا ہے اور اگر شراب نہیں رکھیں گے تو اسٹور نہیں چلے گا, اور شراب بیچنی پڑتی ہے, بچوں کا کیا ہوگا, خرچے بہت ہیں یورپ میں. میں نے اس سے ایک سوال کیا, اگر تم حرام کما رہے ہو, جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے, دھوکہ دے کر, زکوٰۃ کو پورا ڈنڈی مار کر کے جو بھی گڑبڑ کر رہے ہو, اور اللہ تمہیں دے رہا ہے, اور اگر تم حلال کمانے لگو گے تو کیا وہ دینا بند کر دے گا؟ اپنے دل سے سوال کر لو.
رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ دے رہا ہے, میں فرما برداری شروع کروں گا تو کیا وہ روک لے گا؟ ارے وہ اور عطا فرمائے گا, وہ غیب کے دروازے کھولے گا. ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم نے جو معیار بنایا نا وہ کچھ اور بنا لیا. ہم سمجھتے کوانٹٹی میں برکت ہے, ہم سمجھتے جس کے پاس بہت مال ہے, بہت بینک بیلنس ہے, بڑے گھر ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ برکت والا ہے. یہ ہماری بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوانٹٹی میں برکت نہیں, کوالٹی میں برکت ہے. یہ فرق ضرور سمجھ لو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک شخص ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, بہت پیسہ ہے, مگر سکون نہیں ہے, نیند نہیں آتی, بیماریاں جان نہیں چھوڑتی, پیسوں کی ٹینشن ہے, کوئی کھا نہ جائے, میرا مال بس نہ جائے, رات کو سوچتا ہی رہتا ہے ساری رات وہ کنٹینر پتہ نہیں کب آئے گا, وہ کہیں مال ڈوب نہ جائے, اس کو ادھار دیا ہے, کہ وہ پیسے دے کر اس کی زندگی کی دعا کر رہے ہوتے, یا اللہ اس کو حیاتی دینا کیونکہ میرے پیسے اس پہ لگے ہوئے ہیں. ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اچھا کیونکہ گڑبڑ والا, اگر گڑبڑ والا پیسہ ہے, بچے نافرمان, گھر میں لڑائی جھگڑے, گھر میں بیماریاں نہیں جاتی. حرام کا پیسہ برکت نہیں لاتا, ٹینشن ہی لاتا ہے. یہاں بھی ٹینشن لاتا ہے, مرنے کے بعد تو جواب ہی نہیں بننے پڑے گا. اب ایک یہ شخص ہے, ذرا امیجن کیجئے گا, جس کے پاس پیسہ بہت ہے, اور ایک وہ ہے جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہے مگر سکون کی نیند سوتا ہے, حلال کماتا ہے, بچے سارے نمازی ہیں, بیوی بچوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بچے اور بیوی فرما بردار ہیں, گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, برکت والا کون ہے؟ وہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, یا وہ جو تھوڑے پیسے کے ساتھ؟ دیکھیں لائف کی جو انجوائمنٹ ہے نا, کوالٹی جو ہے اس میں ہے. یعنی اگر آپ زندگی بہت اچھی گزار رہے ہیں, یہی تو برکت ہے نا, کہ میں جتنا ہے اس میں بہت خوش ہوں اور بہت ہے اس میں پریشان ہوں. تو کوالٹی آف لائف میں برکت ہے, کیونکہ پیسے کھانے تھوڑی ہیں آپ نے. بھائی جو جس کے پاس اربوں روپے ہیں, پراپرٹیاں بتاتا رہتا ہے, یہ پلازا بھی میرا, یہ دکان میں نکلتا ہوں نا, مجھے کچھ اسلام میں دکھاتے رہتے ہیں, ہمارا یہ پلازا ہے, ہماری یہ. کھاتے کیا, جب ساتھ بیٹھتے تو وہ بھی وہی 2 روٹی کھاتا ہے, میں بھی وہی 2 روٹی کھاتا ہوں. کوالٹی آف لائف تو وہ ہے نا جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں, جس طرح میں جی رہا ہوں. اگر وہ اللہ کی عبادت والی ہے, وہ نیکیوں والی ہے, وہ برکت والی ہے, تو برکت اس میں ہے. اس برکت کو اگر تلاش کرنی ہے تو یہ فقط حلال میں ہے, یہ حرام میں نہیں. اور توکل جو ہے نا وہ ہم نے پکڑنا ہوگا. یہ مینٹل لیول اپنا ہم نے بنانا ہوگا, اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی. بزرگان دین اللہ دیتا ہے اور اللہ سے ہی ملتا ہے, اس کا ذہن اپنے بچوں کو کیسے دیتے تھے. ایک بار ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا. آپ کا ایک بیٹا تھا, آپ نے بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو جب بھی کھانا کھانا ہے نا اللہ سے مانگنا, اللہ دے گا. بچے کا ذہن بنانا تھا توکل کا, کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. کہ بیٹا دیکھو کھانے کا وقت ہونا تو یہ گھر میں کھڑکی ہے, یہاں آ کر دعا کرنا کہ یا اللہ کھانا دے دے, تجھے اس کھڑکی سے کھانا مل جائے. اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ جب بھی یہ دوپہر کو دعا مانگے پیچھے سے کھانا رکھ دینا, رات کو دعا مانگے پیچھے سے کھانا رکھ دینا. اس کا کنیکشن جو ہے, اس کا مینٹل لیول جو تربیت بچے کی یہ ہو کہ اللہ دیتا ہے اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. ایک دن کیا ہوا, آپ کی زوجہ بھول گئی کھانا رکھنا, اور یاد آیا کہ دوپہر کا وقت ہے, بیٹا تو وہاں پہنچ گیا ہوگا. دوڑتے دوڑتے گئیں تو بیٹا تو بڑے مزے کے کھانے کھا رہا ہے, بڑی زبردست ڈشیں کھا رہا ہے. بولا بیٹا کہاں سے ملا؟ بولا اللہ نے دیا, روز دعا کرتا تو اللہ روز دیتا, آج بھی دیا. آپ ٹینشن میں آ گئی, اپنے شوہر کے پاس گئی کہ آج بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ میں گئی تو میرا بیٹا اس جگہ پر کھا رہا تھا, میں تو پہنچا ہی نہیں سکی. تو کہا اب آئندہ کھانا مت رکھنا, اب اس کو بغیر واسطے کہ اللہ عطا فرماتا رہے. یہ وہ یقین تھا جو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. آج ہم بچے کو بھی یہ سکھاتے, بیٹا دیکھو منسٹر سے دوستی رکھنا, فلاں شخصیت سے اپنے تعلق بنائے رکھنا, وہ ہوگا تو تیرے کام بنیں گے. ارے اگر بچے کو سکھاتے اللہ سے دوستی بنائے رکھنا. ہم آج اسباب کے پیچھے دوڑنے لگے, خالق کے اسباب کو بھول گئے. آج ہم یہ سمجھنے لگے کہ اسباب ہوں گے تو مدد ہوگی. ارے میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں علاج کروا لوں گا. میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کے پاس پیسہ ہو اور اگر کوئی بیمار ہے دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل کر لے, ورلڈ بیسٹ ڈاکٹر بلا لیں, اگر رب نے شفا نہیں دینی تو کروڑوں روپے خرچ کے شفا نہیں ملنی. اور اگر غریب ہے, مسکین ہے, اللہ سے دعا مانگے, بڑی سے بڑی بیماری ہو, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو, اللہ چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے. یہ ہے توکل جس کو بھول گیا. لوگ کہتے ہیں جناب پیسہ ہوگا تو مدینے شریف چلا جاؤں گا, پیسہ ہوگا تو حج کروں گا. آپ نے ایسے کئی کروڑ پتی دیکھے ہوں گے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا ہوگا. اور میں نے ایسے کئی غریب دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جن کے پاس گھر نہیں ہے, آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا. جس کو بلانا ہوتا ہے اسے بلا لیا جاتا ہے. ان کا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے.
तवक्कुल रब पे रखो, दुनिया पे ना रखो। जिस दिन तवक्कुल मजबूत हो गया ना, उस दिन बंदा कभी भी हराम के करीब नहीं जाएगा, कभी भी ये ना सोचेगा कि ये डील चली जाएगी, अरे इतना अच्छा मौका है, ब्रिलियंट चांस है। बंदा कहेगा अगर ये हराम है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा रब इससे अच्छी डील अता फरमाएगा। एक आखिरी बात, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये बात बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको और क्लेरिफाई हो जाएगी। आप एक बार मस्जिद में गए, जब मस्जिद में गए तो आपने अपनी जिर्रा, अपना लिबास उतारा और एक शख्स को कहा ये पकड़ो मैं नमाज पढ़ के आऊं। उसको केयर टेकिंग के लिए, उसको संभालने के लिए वो लिबास दिया और आप अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए, वो ना गायब। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का लिबास लेकर गायब। आप बड़े हैरान हुए कि मेरा लिबास चोरी कर गया। आगे गए तो एक दुकान पर वही लिबास आपने लटका हुआ देखा। आपने दुकानदार से पूछा ये किधर से आया? कहा अभी एक बंदा आया था और 2 दिनार का मुझे बेच कर गया है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने इस बंदे के लिए 2 दिनार हलाल के रखे थे। मैंने नीयत की थी कि मस्जिद से वापस आऊंगा तो इसको 2 दिनार तोहफे में दूंगा। इसने इंतजार न किया और यही 2 दिनार इसने हराम से कमा लिए। मेरे नसीब में जो है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नसीब में नहीं वो कोई दे नहीं सकता। ये जहन बना लो, मेरे नसीब में जो हलाल लिखा है वो मिलेगा। सब्र तो करो, रोजा पहले इफ्तार कर लोगे तो फिर कहां से सवाब मिलेगा? थोड़ा सब्र करके इफ्तार करो, वही शरबत वही खाना मिलेगा, मगर रोजे का सवाब भी मिलेगा। हम जल्दी के चक्कर में हलाल को हराम कर देते हैं, हम जल्दी के चक्कर में अपने रब को नाराज कर देते हैं। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, 2-3 बातें आज बयान में अर्ज की हैं कि कुरान पाक से आज से सच्ची दोस्ती शुरू करो। कोई दिन ऐसा ना गुजरे मेरा कि मैं कुछ कुरान ना पढ़ूं, उस वक्त तक सोऊं ना जब तक मेरी आंखें कुछ कुरान न देख ले, मेरे कान कुछ कुरान न सुन ले, मेरी जबान कुछ कुरान न पढ़ ले। खुदारा आप कुरान पढ़िए तो सही, फिर देखिए कैसे सकीना उतरता है, कैसे मसाइल हल होते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, कुरान पढ़ते तो हैं मगर करेक्ट पढ़ना नहीं जानते। कुरान जो है ना वो अरबी जबान में है, मेमरी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है कि जैसी बोलनी बोल दो चल जाएगी। अरबी अंदाज में बोलनी होगी, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलनी होगी। क्यों कि अरबी इतनी हसास लैंग्वेज है, इतनी सेंसिटिव लैंग्वेज है कि एक प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक मीनिंग्स को यहां से वहां ले जाता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ठीक है, अहद एक है, अहद, अहद एक है। हा की जगह कोई पढ़ दे हा, अहद पढ़ेगा तो इसके माना बन जाएगा बुज़दिल है। अब बताओ, कोई ऐसा कुरान पढ़े, कुरान फायदा देगा, नमाज फायदा देगी? प्रॉब्लम यही है। हम कहते हैं 20 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, बरकत ही नहीं मिलती। मैं रोजाना तिलावत करता हूँ, लेकिन जनाब कोई कुरान की जो नूर है, जो तरावट है, वो हासिल ही नहीं होती। क्या सही पढ़ रहे हैं आप? तो खुदारा कुरान सही पढ़ें, सीखें उसको। अब आप कहेंगे जनाब इस उम्र में किधर सीखें? दावत इस्लामी का यही खासा है, हम सिर्फ प्रॉब्लम बताते नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताते हैं। बीमारी नहीं बताते, इलाज भी साथ बताते हैं। हमारे अमीर अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी चलाई इसी तरह है। तो अब कुरान कैसे पढ़ें, इस उम्र में कहां पढ़ें? दावत इस्लामी जो है ना, बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ दावत इस्लामी तबलीगे कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है। हमारा पहला मोटिव तो तबलीग कुरान है, फिर सुन्नत की बारी आएगी। तो कुरान पाक की खिदमत का वो खूबसूरत स्ट्रक्चर दावत इस्लामी ने बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए, मदनी मुन्नों के लिए मदरसतुल मदीना मदनी मुन्नों के बना दिए, बड़ों के लिए दुनिया भर में ऑल अराउंड द वर्ल्ड मस्जिदों के अंदर रात को इशा के बाद आधे घंटे के लिए मदरसतुल मदीना शुरू कर दिए। आप अपने ऑफिस से उठिए, इशा पढ़िए और 15 मिनट कुरान पढ़ लीजिए। किसी भी, वहां सिर्फ बच्चे कोई नहीं होगा, सिर्फ बड़े होंगे। आपको शर्माना नहीं है कि बच्चों के साथ कहां बैठूंगा, बड़ी उम्र के आइए, 15 मिनट के लिए आइए, कोई फीस नहीं है। वहां जाकर आप 10-15 मिनट में अपनी नमाज सुना दें कि मेरी नमाज ठीक है कि नहीं, जो मैं नमाज में तिलावत करता हूँ वो ओके हो जाए, फिर मजीद कुरान पाक सीखना शुरू कर दीजिए। एक तो आज का मैसेज ये था। दूसरा मैसेज ये था मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जो हमने सुना कि हमने अपने माल को, अपनी आमदनी को चेक करना है। अब खुदारा एक भी नुक्ता, एक भी कतरा हराम का नहीं मिलाना। हम समझते हैं यार सारा तो हलाल करता हूँ, थोड़ी बहुत ही गड़बड़ करता हूँ ना, है थोड़ी बहुत ही करता हूँ, बाकी सब ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा बर्तन हो और उसमें पूरे बर्तन में आप दूध भर लें, ठंडा मीठा दूध भर लें, और उसमें 2-3 कतरे पेशाब के डाल देते हैं, फिर मैं आपको कहता हूँ पी लीजिए हजरत, तो आप कहेंगे कैसे पीऊं भाई? मैं यही कहूंगा भाई पूरा तो मीठा दूध है, ठंडा ये 2-4 कतरे ही तो गंदगी के हैं।
تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ 4-5 قطروں نے سارا دودھ گندا کر دیا. تو کیوں اپنی حلال روزی کو چند غلطیوں کی وجہ سے میں بیان نہیں کروں گا کہ کیا کیا غلطیاں، آپ خود سمجھدار ہیں. یہ جائیں کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لیں اپنا کاروبار، کہ ایک نیت کر لو کہ ایک قطرہ بھی، ایک لقمہ بھی انشاءاللہ اپنی روزی میں حرام کا نہیں بجاؤں گا، فقط حلال کماؤں گا. آج یہاں یہ نیت کرو، اللہ دیکھو آپ پر کیسے غیب کے دروازے کھولتا ہے، کیسی برکت عطا فرماتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فقط رزق حلال کمانا نصیب فرمائے. نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. قرآن پاک سے سچی دوستی کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے